नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 5वां पारा सूरत निसा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 5वां पारा शुरू हो रहा है। आयत नंबर 24 से 29। लफ्ज़ी तर्जमा। वल मुहसनातु, और शोहर वाली औरतें भी, मिनन निसाई औरतों में से, यानी हराम रिश्तों के बारे में आयात चल रही हैं, यानी कि जिनके शोहर हों वो औरतें भी हराम हैं कि उनसे निकाह किया जाए। इल्ला मगर माँ मालकत, वो जो मालिक हो जाएं, ऐमानुकुम तुम्हारे हाथ। किताब अल्लाह, हुक्म है अल्लाह का, अलैकुम तुम पर। वहिल्ला, और हलाल है, लकुम तुम्हारे लिए, मा वरा, जो इनके अलावा हैं, ज़ालिकुम इनके, अन ये कि तब ताऊ कि तुम चाहो भी अमवालिकुम अपने माल से, मोहसिनीना निकाह करने के लिए, गैर मुसाफिहीना ना के गैर छुपी हुई दोस्तियाँ करने के लिए। फ़मस्तमतातुम, तो बस तुम फ़ायदा उठाओ भी इनके साथ, मिन हुन्ना इन औरतों से। फ़ातु हुन्ना, तो बस दो इनको, जूरा हुन्ना इनका महर, फ़रीज़ातन मुकर्रर करदा, वला और नहीं जुनाह कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, फ़ीमा उस चीज़ में, तराज़ई तुम कि तुम बाहम रज़ामंद हो जाओ, बही जिससे, मिन बाद इसके बाद, फ़रीज़ातन महर मुकर्रर करने के। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, अलीमन जानने वाला, हकीमा हिकमत वाला। वमन, और जो लम ना यस्ताती इस्तात रखे, मिनकुम तुम में से, तौलन कुदरत, यानी ये के यन की हा कि वह निकाह करे, मोसानाती आज़ाद औरतों से, मोमिनातिन मोमिन, फमिम्मा पर इनमें से जो मालकत मालिक हों, ऐमानुकुम तुम्हारे दाने हाथ, मिन फतायातिकुम तुम्हारी लौंडियों में से, मोमिनातिन मोमिन। वल्लाहु अल्लाह आलमु खूब वाकिफ़ है, बि ईमानिकुम तुम्हारे ईमान से, बाज़ुकुम बाज़ तुम्हारे, मिन बाज़ इन बाज़ में से हैं, फ़न की हुन्ना तो बस निकाह कर लो इनसे, बिज़नी इजाज़त से, अहले हिन्ना इनके मालिक के। वातु हुन्ना, और दो इनको, जूरा हुन इनका महर, बिल मारूफ़ी दस्तूर के मुताबिक। मोहसानाती पाक दामन, गैरा ना के, मुसाफ़िहाती ना के बदकारी करने वालियाँ, वला और ना मुत्तखिज़ाती और ना ही करने वालियाँ, अख़दानी दर पर्दा दोस्ती। फ़ाइज़ा पस जब उहसिन्ना निकाह में आ जाएँ, फ़ैन फिर अगर आतईना इर्तिकाब करें, बिफ़ाहिशाती किसी बदकारी का, फ़अलैहिन्ना तो इन पर है, निस्फ़ु निस्फ़ मा जो, अलल मुहसनाती यानी जो आज़ाद औरतों पर है, मिनल अज़ाब सज़ा में से, ज़ालिका ये, लिमन उसके लिए जिसे, खाशिया अंदेशा हो, आनता गुनाह करने का, मिनकुम तुम में से। वान, और ये कि तस्बिरू के तुम सब्र करो, खैरुल लकुम तो बेहतर है तुम्हारे लिए। वल्लाहु अल्लाह गफूरुर रहीम बख्शने वाला मेहरबान है। युरीदुल्लाहु चाहता है अल्लाह, लियुबय्यिना के वो बयान करे, लकुम तुम्हारे लिए, वयहदियकुम और चलाए तुम्हें, सुननन तरीक़ों पर, अल्लाज़ीना उन लोगों के जो, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले थे, वयतूबा और मेहरबानी करे, अलैकुम तुम पर, वल्लाहु अल्लाह अलीमुन खूब जानने वाला, हकीम और हिकमत वाला है। वल्लाहु अल्लाह युरीदु चाहता है, ये कि यतूबा कि वह मेहरबानी करे, अलैकुम तुम पर, वह युरीदु और वह चाहते हैं, अल्लाज़ीना वो लोग जो, यत्ताबिऊना पीछे चल रहे हैं, शहवात ख्वाहिशों के, अन ये कि तमीलु कि तुम हट जाओ, मैलन भटक कर, अजीमा बहुत दूर। युरीदुल्लाह चाहता है अल्लाह, अन ये कि युखफ़िफ़ा कि हल्का करे बोझ, अन्कुम तुमसे, व खुलिका और पैदा किया गया है इंसान ज़ईफ़ा कमज़ोर। फरमाया, और खामंद वाली औरतें भी हराम की गई हैं, मगर वो लौंडियाँ जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ हो,
کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں جو ان کے سوا ہیں، کہ اپنے مالوں کے ساتھ ان کو طلب کرو، اور اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ پھر وہ جن سے تم ان عورتوں میں سے فائدہ اٹھاؤ، بس انہیں ان کے مہر دو جو مقرر شدہ، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ جس پر تم مقرر کر لینے کے بعد آپس میں راضی ہو جاؤ۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ بے شک یعنی جو عورتیں شادی شدہ ہوں، ان سے اس وقت تک شادی حرام ہے جب تک کہ ان کے پہلے شوہر انہیں طلاق نہ دے دیں یا پھر وہ فوت نہ ہو جائیں، اور وہ عورتیں طلاق یا وفات کی عدت نہ گزار لیں، چاہے وہ عورتیں آزاد ہوں یا غلام، اور چاہے مسلمان ہوں یا کتابیہ، تاکہ دو مردوں کا نطفہ مل کر بچے کا نسب ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن اگر شادی شدہ عورتیں جہاد فی سبیل اللہ میں جنگی قیدی یعنی لونڈیاں بن کر مسلمانوں کے پاس آ جائیں، تو اگرچہ ان کے شوہر زندہ ہوں، لیکن چونکہ اب ان کا تعلق شوہر اور خاندان سے ختم ہو گیا ہے اور وہ لونڈیاں بن گئی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم کرتے ہوئے ان کے مسلمان مالکوں کو 1 ماہ گزر جانے کے بعد ان کے ساتھ صحبت کی اجازت دی ہے۔ اور پھر یہ کہ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، یعنی جن عورتوں سے شادی کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ان کے علاوہ عورتوں سے ایک مسلمان مرد حق زوج کی قیود کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیک وقت 1 سے 4 تک شادیاں کر سکتا ہے، مگر 4 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی یہ کہ طلب کرو، یعنی دونوں طرف سے اعجاب اور قبول ہو، یعنی دونوں طرف سے جو راضی ہیں وہ ہونا ضروری ہے۔ دوسری یہ کہ مال یعنی مہر دینا قبول کرو۔ تیسری یہ کہ ان عورتوں کو دائمی یعنی قبضہ میں لانا غرض ہو، صرف اپنی یعنی وقتی طور پر شادی کرنا یا اپنی خواہش پوری کرنے کی غرض نہ ہو۔ پھر یہ ہے کہ یعنی وہ عورت اس مرد کی ہمیشہ کے لیے ہو جائے، چھوڑے بغیر نہ چھوٹے، یعنی کسی مہینے یا برس یا مدت کا ذکر نہ آئے، جیسا کہ یہ طے ہو جانا کہ جیسے کیا جاتا ہے نکاح استغفر اللہ کے طلاق کے بعد، استغفر اللہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ لوگوں کو نکاح کے گواہ بنانا ضروری ہے۔ یہی 4 شرطیں اس حد سے سمجھ میں آ رہی ہیں۔ سیدنا صبرہ بن معبد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، اور آپ نے اس موقع پر فرمایا، لوگو میں نے تمہیں عورتوں سے متع کی اجازت دی تھی، مگر اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک کے لیے حرام قرار دیا ہے، سو اب جن کے پاس متع والی عورتیں ہیں وہ انہیں چھوڑ دیں، اور مال جو تم انہیں دے چکے ہو وہ اسے واپس نہ لو ان سے۔ اور فرمایا، اور تم میں سے جو مالی لحاظ سے طاقت نہ رکھے کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے، تو ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں تمہاری یعنی مومن لونڈیوں سے نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جاننے والا ہے۔ تمہارا بعض میں سے ہے تو ان میں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو، اور وہ انہیں ان کے مہر اچھے طریقے سے دو جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، نہ تو وہ بدکاری کرنے والی ہو اور نہ ہی چھپی ہوئی دوستیاں کرنے والی۔ پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکے تو پھر اگر کسی طرح کی کوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں پر ہے، یہ اس لیے کہ جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ فرمایا، جو لوگ غربت اور محتاجی کی وجہ سے آزاد مسلمان عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے، انہیں ڈر ہو کہ کہیں وہ غلط راستے پر نہ چل پڑیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان لونڈی سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ لونڈی کا ولی اس کا مالک ہوتا ہے، لونڈی کا بھی مہر مقرر ہو، نیز شرعی نکاح کی دیگر تمام شروط جو ہیں وہ ملحوظ ہوں، اور اعلانیہ یا چھپا کر
اس سے دوستی کرنا مقصود نہ ہو، چونکہ ایمان دوسرے تمام امتیازات کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے اگرچہ وہ لونڈی ہے لیکن کوئی حرج نہیں کہ اس کے مالک کی اجازت سے مہر مقرر کر کے اس سے شرعی شادی کی جائے۔ اور اگر لونڈیاں شادی کے بعد یعنی نکاح کے بعد اگر پھر وہ بدکاری کریں تو ان پر آزاد یعنی غیر شادی شدہ عورتوں سے نصف حد لگے گی، یعنی 50 کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ اس کا مہر بھی نصف ہے تو اس لیے اس کی سزا بھی نصف ہوگی لونڈی کے لیے۔ اور فن کی ہننا بیزنی اہلہنہ، یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مالک اپنی لونڈی کا ولی ہے، لہٰذا اس کی اجازت کے بغیر اس کی لونڈی سے نکاح نہ کیا جائے۔ اسی طرح وہ اپنے غلام کا بھی ولی ہے، لہٰذا اس کے غلام کو چاہیے کہ وہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کرے وہ بدکار ہے۔ اور اگر لونڈی کی جو مالک ہے کوئی عورت ہے تو وہ ولی نہیں بن سکتی۔ اس صورت میں اس لونڈی کا ولی وہ مرد ہوگا جو اس عورت کا ولی ہے، جو اس کی مالک ہے، کیونکہ عورت کا نکاح عورت نہیں کر سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے، کیونکہ جو عورت اپنا نکاح خود کرے استغفار کہ وہ عورت بدکار ہے۔ اور فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کر دے احکام کو، تاکہ تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، اور تم پر مہربانی فرمائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، بہت بڑا ہٹ جانا۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنا احکام اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ تم کو حلال اور حرام کا پتہ چل جائے، اور پہلے لوگوں کے عمدہ طریق کی ہدایت ہو جائے۔ پہلے لوگوں سے مراد انبیاء اور ان کی امتوں کے نیک لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے احکام کو تمہارے لیے وضاحت کے ساتھ بیان کر دے، تاکہ تمہیں ان کو سمجھنے میں کوئی الجھن نہ ہو۔ ارشاد فرمایا سورۃ حدید میں، بلا شبہ ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ اور فرمایا سورۃ آل عمران میں، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سورۃ کہف میں فرمایا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بے شک جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی یعنی قرآن، اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، بالکل سیدھی، تاکہ وہ اس کی جانب سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے، اور ان مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری دے کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان فسق اور فساد کے بجائے پاکیزگی اپنائیں، لیکن خواہشات نفس کی اتباع کرتے ہوئے یہود و نصارہ اور دین کی راہ سے ہٹ جانے والے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی انہی کی طرح دنیاوی لذتوں اور خواہشات میں ڈوب جائیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حرام رشتوں سے بھی نکاح جائز سمجھتے ہیں، یعنی یہود، نصارہ، مجوسی اور کمیونسٹ جو ہیں وہ حرام رشتوں سے بھی نکاح کو جائز سمجھتے ہیں، بلکہ بعض تو سرے سے نکاح کا طریقہ ہی ختم کر چکے ہیں۔ استغفار۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی کمزوری کا خوب علم ہے، اس لیے احکام شریعت میں اس کی سہولت کا خیال رکھا گیا ہے اور دین میں سختی نہیں برتی گئی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، تم پر سختیاں نہیں کرنا چاہتا۔ لونڈی سے نکاح کی اجازت دینا یہ اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے، اس نے دین کو سخت نہیں بنایا۔ ارشاد فرمایا سورۃ حج میں، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ سورۃ مزمل میں فرمایا، اس نے جان لیا
کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے۔ سو اس نے تم پر مہربانی فرمائی تو قرآن میں سے جو میسر ہو پڑھو۔ اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے، اللہ کا فضل تلاش کریں گے، اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں لڑیں گے، بس اس میں سے جو میسر ہو پڑھو۔ اور سورۃ بقرہ میں فرمایا اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور سورۃ بقرہ میں فرمایا اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے، جنہوں نے عمل کرنا ہے ان کے لیے دین آسان ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھی لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ یعنی بہت زیادہ سوالات سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت آسان کریں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔